औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ालल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, खुदा उस शख्स पर रहम करे कि जो हमारे अमर को ज़िंदा करता है। रावी ने कहा कि आपके अमर को कैसे ज़िंदा किया जा सकता है? तो इमाम ने फरमाया कि हमारे उलूम को हासिल और लोगों को उसकी तालीम दे के। बेशक अगर लोग हमारे कलाम की खूबसूरती को दर्क कर लें तो हतमन हमारी पैरवी करने लगेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जिस किताब का मैंने इंतखाब किया है, इस किताब का नाम है दर्से अक़ायद। और अक़ायद हमारे मेन चीज़ होती है। जिस तरह से दरख्त के लिए जड़ें मज़बूत होना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह हम लोगों के लिए हमारी जड़ें हमारे अक़ायद हैं। इस किताब की तालीफ़ की है हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ग़ुलाम अली संजरी ने, और इसका तर्जुमा किया है सैयद सिब्तैन अली नक़वी अमरोवी अल हैदरी ने। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये किताब पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी किताब के हिस्सों की तरफ। इस किताब का इंशाल्लाह आज 18th पार्ट बयान होगा। बग़ैर किसी देरी के चलते हैं किताब के 57th दर्स की तरफ, कि जो है मुनकरीने माआत के एतराज़ात के जवाबात। इल्म और कुदरत इलाही पर एतराज़। बाज़ लोग ये एतराज़ करते हैं कि माआत के तहक्कुक के लिए लाज़मी है कि खुदा मुर्दों को ज़िंदा करने और क़यामत को बर्पा करने की कुदरत रखता हो। हमें ये इत्मीनान कैसे हासिल होगा कि खुदा इन कामों की कुदरत रखता है? रोशन है कि ये एतराज़ किसी ऐसे फ़र्द की तरफ से ही हो सकता है कि जिसने खुदा की कुदरत से लामहदूद को पहचाना ही नहीं और गुमान किए बैठा है कि खुदा की कुदरत भी इंसान की तरह महदूद है। जबकि हमने उन दुरूस में कि जहाँ सिफ़ात इलाही की बहस हुई थी, ये साबित किया था कि खुदा की कुदरत नामहदूद है और वो हर मुमकिन काम को अंजाम देने की सलाहियत रखता है। कुरानी आयात ने भी इस एतराज़ को नकल करने के बाद जवाब दिया है कि मुर्दों को मरने के बाद ज़िंदा करना उन्हें इब्तदा से खिलकत बख्शने से ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। वो ज़रूरी कहेंगे कौन है कि जो हमें दोबारा पलटाएगा, कि जो हमें दोबारा लौटाएगा? कहीं वही जिसने तुम्हें पहली बार खल्क किया? बस वो आपके सामने अपने सरों को ज़रूर हिलाएंगे और इस जवाब पर ताज्जुब करेंगे। सूरह इसरा आयत नंबर 51। इसी तरह सूरह रूम आयत नंबर 27 में बयान है, और वो वही है कि जो खिलकत का आगाज़ करता है और फिर वापस भी बुला लेता है, और ये बाज़गश्त पहले मरहले से आसान तर है। इसके अलावा एक दूसरा शुबा भी ईजाद किया गया है कि जो तकरीबन इस एतराज़ से मिलता जुलता है। बाज़ अफराद कहते हैं कि अगर खुदा ये चाहता है कि बोसीदा खाक हुए जिस्मों को जमा करे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे का जुज़ बन चुके आज़ा को एक दूसरे से जुदा करने की तवानाई और कुदरत रखता हो। नीज़ इस काम के लिए ज़रूरी है कि ये भी जानता हो कि कौन सा जुज़ किसका है। इसके लिए ज़रूरी है कि हज़ारों साल तवील मुद्दत 20 गुज़रे हुए करोड़ों अरबों अफराद के किरदार से वाकिफ़ हो और उनमें से किसी एक से मुताल्लिका किसी भी चीज़ को ना भूला हो, ताकि हर शख्स को इसके किए के मुताबिक सज़ा या जज़ा दे सके। पर हम ये कैसे साबित कर सकते हैं कि खुदा इस किस्म का इल्म रखता है? इस सवाल का जवाब भी खुदा के लामहदूद इल्म पर गौर करने से वाज़े हो जाता है, क्योंकि अगर हम ये अक़ीदा रखते हैं कि इल्म खुदा लामहदूद है और इसमें निस्यान को कोई राह नहीं, तो ये इश्काल खुद ब खुद बरतरफ हो जाता है। कुरान ने भी फ़िरऔन के जवाब में जब उसने कहा था कि अगर खुदा उन्हें ज़िंदा करेगा और उनका हिसाब लेगा तो उनसे पहले के तमाम इंसानों की हालत कैसी होगी। सूरह ताहा आयत नंबर 51 और 52 में बयान हुआ है कि तमाम का तमाम इल्म खुदा के पास महफूज है, और ना तो खुदा गुमराह होता है और ना किसी चीज़ को फरामोश करता है। जिस्मों के बदल जाने से खुदा के अदल पर हर्फ आता है। दूसरा एतराज़ ये है कि इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में मुतअद्दिद अबदान के हामिल रहता है और उनमें से हर एक से अच्छे या बुरे कार अंजाम देते हैं। अगर खुदा ये चाहता है कि इंसानों को अदालत के साथ उनके आमाल का बदला दे, तो ज़रूरी है कि रोज़े क़यामत एक इंसान उन्हीं मुतअद्दिद इक़साम का हामिल हो कि जो उसे दुनियावी ज़िंदगी में हासिल रहे हैं, ताकि हर जिस्म अपने किए का फल पा सके। जबकि ये बात मालूम है कि इंसान रोज़े हशर एक ही जिस्म का हामिल होगा।
اس سوال کا جواب بھی روح سے مربوط بحث میں روشن ہو چکا ہے، کیونکہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ انسان مستقل طور پر دو اقسام رکھتا ہے، ایک جسم اور دوسری روح۔ روح انسان ثابت ہے اور جسم کے تغیر کے ساتھ اس پر تبدیلی عارض نہیں ہوتی، اور ہم یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، یعنی یہ انسان کی روح ہی ہے کہ جو اچھے یا برے کام کا انتخاب کرتی ہے، اور جہان آخرت میں بھی یہ روح ہی ہوگی کہ جو اپنے اعمال کا صلہ پائے گی۔ اس بنا پر دنیا اور آخرت میں جسم ایک وسیلے سے زیادہ اور کچھ نہیں، اور اس کے بدل جانے سے عدالت الہی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ شبہ عاقل و معقول۔ فرض کیجئے کوئی شخص دنیا سے چل بسے اور اس کے دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے کنارے ایک بیری کا درخت لگا دیا جائے۔ کچھ عرصے بعد اس کا بدن پراگندہ ہو کر خاک میں مل جائے گا، اور یہ بیری کا درخت اس زمین سے جس میں اس مردے کے اجزاء مل چکے ہوں گے نامیاتی اجزاء کو اخذ کرے گا۔ اب ایک شخص آئے اور اس بیری کے درخت سے کچھ بیر کھا لے اور کچھ عرصے بعد وہ بھی دنیا سے چلتا بنے، تو پہلے مردے کے کچھ اجزاء اور اس مردے کے کچھ اجزاء باہم مل جائیں گے۔ مثلاً پہلے مردے کی آنکھوں کے اجزاء بیر کے جز بنے، اور اس میں سے کچھ ایک اور شخص نے کھا لیا اور اس سے اس کے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا بنا۔ اب خدا ان مشترکہ ذرات کو ہم میں سے کسے عطا کرے گا؟ خدا ان میں سے یہ اجزاء جس کسی کو بھی دے گا، دوسرے کا جسم ناقص ہو جائے گا۔ یہ شبہ عاقل و معقول یعنی کھانے والا اور جس چیز کو کھایا ہے کہلاتا ہے، اور بہت پرانے عرصے سے مسلسل بیان کیا جاتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاد جسمانی پر اہم ترین اشکالات میں شمار ہوتا ہے۔ بعض افراد نے اس اشکال کی وجہ سے معاد جسمانی سے ہاتھ اٹھا لیا اور معاد روحانی کے معتقد ہو گئے۔ اس شبہ کا جواب روح کی صحیح شناخت میں پوشیدہ ہے، جیسے کہ ہم نے توضیح پیش کی ہے کہ انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، اور وہی ہے کہ جسے عذاب یا جزا دی جائے گی۔ جسم فقط عذاب جھیلنے یا پھر اجر پانے کا وسیلہ ہے، مگر خود کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس دلیل کی بنا پر یہ چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ روز حشر ہمارا جسم کس مادے سے بنے گا، حتیٰ اگر دنیاوی بدن کے بغیر بھی ہو تب بھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس جواب سے شبہ عاقل و معقول ضائع ہو جاتا ہے، اور انسانوں کے جسم کے ذرات کا مشترک ہونا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اب یہاں کچھ اور جاننے کا بھی ضرورت ہے۔ چونکہ منکران معاد میں سے کچھ مترفین کا جز ہیں، اس لیے معاد کا انکار کرتے ہیں۔ مترفین وہ افراد ہیں کہ جو فقط لذت حاصل کرنے کی جانب میل رکھتے ہیں اور کسی قسم کی بھی دوسری سوچ کو اپنانا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ معاد کا انکار کرتے ہیں۔ یہ انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کو فقط ایک زمینی شخص جانتے ہیں، اور کیونکہ انہیں کاملاً زمینی جانتے ہیں، لہٰذا کسی بھی قیمت پر اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ خود کو کسی ایسے بندے کے تحت فرما قرار دیں کہ جو 100% انہی کی طرح ہیں۔ اس روح سے یہ ایسی چیز کو قبول کر بھی کیسے سکتے ہیں کہ جو ان کی لذتوں کو کم کرنے کا باعث بنے؟ قرآن اس گروہ کے بارے میں فرماتا ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 33 سے 38 تک، تو ان کے قوم کے ان رؤساؤں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا اور آخرت کی ملاقات کا انکار کر دیا، ہم نے بھی انہیں دنیا کی عیش و عشرت کا سامان دے دیا تھا، تو ایسے لوگ کہنے لگے یہ تو ہماری ہی طرح کا ایک بشر ہے، جو تم کھاتے ہو وہی یہ بھی کھاتا ہے، اور جو تم پیتے ہو وہی یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کر لی تو یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم خاک میں مل جاؤ گے تو پھر اس سے دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ حیف صد حیف، تم سے کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو صرف ایک زندگانی دنیا ہے جہاں ہم مریں گے اور جئیں گے، اور ہم دوبارہ زندہ ہونے والے نہیں۔ یہ ایک ایسا آدمی ہے کہ جو خدا پر بہتان باندھتا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ اسی طرح قرآن ہوا پرستی اور اپنی نفسانی خواہشات کا پیچھا کرنے کو بھی معاد کے انکار کے عوامل میں سے قرار دیتا ہے۔ قرآن سورہ قیامت کے آیت نمبر 5 اور 6 میں کہتا ہے، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ گناہ کرے اور ازروئے حالت انکاری میں پوچھتا ہے کہ روز قیامت کب آئے گی۔ کچھ افراد خیال کرتے ہیں کہ معاد علمی ترقی سے سازگار نہیں، اور اس کے لیے قانع کفایت کنندہ دلیل موجود نہیں ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 32۔
جب کہا جاتا ہے خدا کا وعدہ حق ہے اور قیامت کے برپا ہونے میں کوئی شک نہیں، تو کہتے ہیں ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم اس کے بارے میں ظن کے سوا کچھ نہیں رکھتے، ہمیں اس پر یقین نہیں۔ بعض افراد کے انکار معاد کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے خدا سے جو بیہودہ کاموں کی فرمائش کی تھی، خدا نے وہ انجام نہیں دیے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 25۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ۔ بعض افراد کے جو معاد کے صحیح معنی درک نہیں کر سکے، مردوں کے زندہ کرنے کو جادو کی ایک قسم سمجھتے ہیں، اور چونکہ وہ جادو کو قبول نہیں کرتے اس وجہ سے معاد کا بھی انکار کرتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 7۔ اور اگر کہو کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو کافر کہتے ہیں یہ تو ایک آشکار جادو کے سوا کچھ نہیں۔ بعض افراد کہتے ہیں کہ جب ہمارے اجزائے بدن پراگندہ ہو جائیں گے اور زمانے کے نشیب و فراز کے ساتھ ساتھ اس طرح جا بجا ہو جائیں گے کہ بازگشت کے قابل ہی نہ رہیں گے تو اس تناظر میں معاد کے کوئی معنی ہی نہیں۔ خدا انہیں اپنے علم لامتناہی کی بنا پر اس طرح جواب مرحمت فرماتا ہے۔ سورہ سبا آیت نمبر 3۔ اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے کس لیے؟ خدا کی قسم، خدا ہر پوشیدہ امر کو جانتا ہے جو تمہارے جانب آتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی ایسا نہیں کہ آسمان میں ہو یا زمین میں، اور کیا بڑا ہو یا چھوٹا خدا سے فوت نہیں ہوتا، اور ہر چیز کتاب مبین میں ثبت ہے۔ اگلا درس ہے حقیقت موت۔ انسان کا آخرت کی جانب سفر کرنے کا پہلا مرحلہ موت ہے، کیونکہ موت کے ذریعے سے ہی انسان کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے۔ انسان کا مادی جسم اس دنیا میں رہ جاتا ہے اور اس کی روح جہان آخرت کے سفر اور زندگی کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہے۔ اس درس میں ہم کوشش کریں گے کہ موت کے صحیح معنی کو بیان کر سکیں اور اس بات کا جواب بھی دے سکیں کہ آخر کیوں بہت سے افراد موت سے ڈرتے اور گھبراتے ہیں۔ سب سے پہلے موت کیا ہے؟ کلمہ توفی کے لغت میں معنی کسی چیز کو پورا لینے کے ہیں، اور اسی لحاظ سے انسان کے مرنے کو وفات کہتے ہیں کہ فرشتہ الہی اس کی روح قبض کر لیتا ہے اور وہ اس کی روح کو بدن سے جدا کر لیتا ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے موت کے معنی روح کا بدن سے جدا ہونا اور دوسرے جہان میں زندگی کو جاری رکھنے کے ہیں۔ اس امر کی توضیح سورہ سجدہ کی 11ویں آیت میں آئی ہے۔ کہو ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور پھر تم اپنے خدا کی جانب لوٹ کر آنے والے ہو۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 60 اور 61 میں موت کے فائدے کے بارے میں ارشاد ہے کہ ہم نے موت کو تمہارے لیے مقدر کیا اور ہم اس کے لانے میں مغلوب نہیں ہیں، اور اس لیے کہ تمہارے جیسوں کو تمہاری جگہ پر لائیں اور تم انسانوں کو ایک دوسرے جہان میں کہ جس کی تم خبر نہیں رکھتے لے جائیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی موت کو ایک پل سے تشبیہ دی ہے کہ دنیا مومن کے لیے زندان اور کافر کے لیے جنت ہے، اور موت ایک ایسا پل ہے کہ جو مومن کو جنت اور کافر کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے۔ ان توضیحات کے بعد یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ موت ایک جدید پیدائش ہے جو ایک نئی زندگی کو انسان کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے ان افراد کا کہ جو موت کو اختتام زندگی اور انسان کے نابود ہونے سے تعبیر کرتے ہیں، ان کا کہنا صحیح نہیں، کیونکہ انہوں نے موت کو کہ جو لباس بدلنے کی طرح ہے نابودی تصور کر لیا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے موت سلوٹوں سے بھرپور اور حشرات سے پر کپڑے کو بدلنے، توق کے کھلنے اور بھاری زنجیروں کے اترنے اور ان کا فاخرہ ترین لباس میں تبدیل ہونے، بہترین عطر کی خوشبو، بہترین مرکب اور گھر کی مانند ہے، مگر کافر کے لیے موت فاخرہ لباس کے اتارے جانے، سلوٹوں سے بھرپور اور نا آرام دہ لباس کے پہننے اور اپنے گھر سے باہر ہو کر خوفناک ترین گھر کی طرف جانے اور بزرگ ترین عذاب کی مانند ہے۔ بقول میر تقی میر، موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے۔ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر۔ موت سے ڈرنے کی وجوہات۔ اب جبکہ ہم موت کے صحیح معنی سے آگاہ ہو چکے ہیں،
یہ سوال سامنے آتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد موت سے ڈرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس حقیقت کو بھلا دے کہ ایک نہ ایک دن تو پیمانہ عمر لبریز ہوتا ہے، اور چاہے عمر خضر ہی کیوں نہ مل جائے، ایک نہ ایک دن تو داعیِ اجل کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ کیوں لوگ قبرستان اور قبر سے خوف کھاتے ہیں اور موت کو ایک مصیبت سمجھتے ہیں؟ اس سوال کا جواب درج ذیل صورتوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، موت کو نابودی کے معنوں میں لینا۔ جیسا کہ ہم نے توضیح دی ہے کہ موت کا مطلب روح کا بدن سے جدا ہونا ہے، اور یہ ایک پل کی مانند ہے کہ جو انسان کو دنیا سے آخرت کی جانب لے جاتا ہے، مگر بعض افراد موت کے یہ معنی نہیں لیتے کہ جو ہم نے بیان کیے ہیں، بلکہ وہ تو گمان کرتے ہیں کہ موت نابود ہو جانا ہے۔ ایک طرف تو سارے انسان فطری طور پر زندگی جاوید سے علاقہ رکھتے ہیں اور نابود ہونے کو پسند نہیں کرتے، اسی وجہ سے جو چیز نابودی کا باعث بن رہی ہے انسان اس سے مبارزہ آرا ہوتا ہے۔ اگر اس سے مقابلے کی توانائی نہ رکھتا ہو تو پھر اس سے گریز کرتا ہے اور وحشت کھاتا ہے۔ یہ بات طبیعی ہے کہ جو بھی موت کو نابودی کے معنی میں لے گا وہ موت کے لیے ایسا ہی احساس رکھے گا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے، اور موت سے بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ اس مشکل کا حل موت کے بارے میں انسان کے نقطۂ نظر کی اصلاح میں مضمر ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بابا امام نقی علیہ السلام دم مرگ اپنے اصحاب میں سے ایک کی عیادت کو پہنچے۔ وہ رونے لگے اور موت کا وقت آ جانے پر بےتابی کا اظہار کرنے لگے، تو امام نے ان سے کہا، اے خدا کے بندے، تو جو موت سے ڈر رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تو جانتا ہی نہیں کہ موت کیا ہے۔ اس کے بعد امام نے موت سے متعلق کچھ مطالب ارشاد فرمائے کہ جس سے انہیں آرام حاصل ہوا۔ دوسرا ہے دنیا سے شدید محبت کی وجہ سے۔ قرآنی آیات کی اساس پر دنیا جہان ہستی کا ظاہر ہے اور آخرت اس کا باطن۔ سورہ روم آیت نمبر 7 کہ بعض انسانوں نے دنیا کی نعمتوں کو لے لیا اور ان کے ظاہر پر شیفتہ ہو کر ان کے باطن سے غافل ہو گئے۔ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 14 ایسے لوگ جو صرف دنیا کی تزئین اور آرائش میں مشغول ہیں اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ جو کچھ انہوں نے مال و دولت کے نام پر جمع کیا ان کے ہاتھ سے چلا جائے، اور وہ ایسے سفر پر نکل پڑے کہ جس کے لیے ان کے پاس کوئی توشہ اور زاد راہ موجود نہ ہو۔ ظاہر ہے ایسے افراد موت سے کہ جو دنیا سے بوریا بستر لپیٹنے کا نام ہے ڈرتے ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8 میں فرماتا ہے، لوگ کہ جو موت اور قیامت میں ہم سے ملاقات نہیں چاہتے، دنیاوی زندگی سے راضی اور آخرت سے غافل ہیں، مرنے کے بعد ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم اور ان کے اعمال کی وجہ سے ہے۔ روشن ہے کہ ایسے افراد موت سے ڈرنے اور جہان آخرت کی جانب سفر کرنے سے گریزاں ہی نظر آئیں گے۔ تیسرا ہے سیاہ اعمال نامہ۔ کچھ افراد ایسے بھی ہیں کہ جو آخرت اور حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں مگر پھر بھی موت سے ڈرتے ہیں۔ ان کے ڈرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اچھے اعمال انجام نہیں دیے ہوتے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں ان اعمال کی پاداش جھیلنی پڑے گی۔ در حقیقت یہ افراد موت سے نہیں بلکہ اپنے برے اعمال کے نتائج سے بھاگتے ہیں، اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کا سامنا ان کے اعمال کے برے نتائج سے ہو۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام ایسے افراد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم نے اپنی دنیا کو آباد جبکہ آخرت کو خراب کر لیا ہے، اسی وجہ سے موت سے ڈرتے ہو اور پسند نہیں کرتے کہ ایک آباد جگہ سے خراب جگہ پر منتقل ہو۔ موت کی خصوصیات۔ آیات اور روایات میں موت کے حوالے سے بہت سی خصوصیات بیان ہوئی ہیں کہ جن میں سے بعض کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا، تمام انسانوں کا موت سے ہمکنار ہونا۔ قرآن مجید اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ تمام انسان بلکہ تمام جاندار ایک نہ ایک دن موت سے معانقہ آرائی ضرور کریں گے، کہ اس دنیا میں مادی طور پر کوئی زندہ جاوید نہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 26 ہر چیز کو فنا ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 34 تم سے پہلے ہم نے کسی کے لیے بھی زندگی جاوید قرار نہیں دی، کیا اس صورت میں کہ تم مر جاؤ گے دوسرے زندہ جاوید رہیں۔ دوسرا ہے روح کے قبض کرنے والے۔ قرآن کبھی روح قبض کرنے کو خدا سے نسبت دیتا ہے،
خدا جاں کنی کے عالم میں روحوں کو قبض کرتا ہے، سورہ زمر آیت نمبر 42۔ اس کے علاوہ کبھی اس کام کو ملک الموت کا وظیفہ قرار دیتا ہے، جیسے سورہ سجدہ آیت نمبر 11، کہو ملک الموت کہ جو تم پر موکل کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے۔ اور کبھی اپنے بھیجے ہوئے فرشتوں کے گروہ سے نسبت دیتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 61، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں۔ البتہ جو توضیح ہم نے توحید افعالی کے بارے میں دی تھی، اس سے ان کا ارتباط روشن ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے بھی خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور ان کی۔ تیسرا ہے دم کا آسانی یا پھر مشکل سے نکلنا۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ سب مرنے والوں کی روح فرشتے ایک ہی طرح سے قبض نہیں کرتے، بلکہ مومنین کی ارواح کو سہولت اور احترام کے ساتھ، جبکہ کافروں کی ارواح کو سختی اور خشونت کے ساتھ نکالتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 32، کہ وہ جن کی روح فرشتے خوشی خوشی قبض کرتے ہیں اور انہیں سلام کرتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 50، کہ جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کی صورت اور پشت پر ضربے لگاتے ہیں۔ چوتھا ہے موت کے وقت توبہ کا قبول نہ ہونا۔ جب کافروں کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو اپنے گزشتہ اعمال اور افعال سے پشیمان ہوتے ہوئے توبہ کرتے ہیں، مگر ایسی توبہ ہرگز قابل قبول نہیں۔ قرآن میں خداوند متعال متعدد جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے، توبہ ایسوں کے لیے نہیں کہ جو دنیا میں گناہوں کے مرتکب ہوئے ہوں، اور جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آن پہنچے تو کہنے لگیں کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 18، سورہ انعام آیت نمبر 50، سورہ سجدہ آیت نمبر 29 اور سورہ یونس آیت نمبر 90 اور 91۔ پانچواں ہے دنیا میں واپس پلٹنے کی آرزو۔ ایسے ہی قرآن فرماتا ہے کہ جب کافروں کی موت آ دھمکتی ہے یا وہ دوزخ کی آگ میں ڈالے جاتے ہیں تو آرزو کرتے ہیں کہ کاش انہیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ اچھے اعمال انجام دے سکیں، مگر ایسی کوئی بھی خواہش قبول نہیں ہوتی۔ قرآن فرماتا ہے، اور جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آن پہنچتا ہے کہتے ہیں خدایا ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ اچھے اعمال کر سکیں، کبھی نہیں۔ یہ وہ بات ہے کہ جو کہتا ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100، سورہ زمر آیت نمبر 57، سورہ شعراء آیت نمبر 102، سورہ انعام آیت نمبر 27، سورہ فاطر آیت نمبر 37۔ البتہ قرآن کریم یہ صراحت بھی فرماتا ہے کہ ان کا دنیا میں واپس جانے کی درخواست کرنا سزا کے ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ ایسے افراد ہے کہ اگر ان کو دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تب بھی وہ دوبارہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم آخرت جائے عمل و انتخاب راہ نہیں، یہاں تک کہ اگر موت کے وقت انسان کو یقین حاصل بھی ہو جائے تو وہ اس کے تکامل اور نجات میں کوئی اثر نہیں رکھتا۔ 60واں درس برزخ اور قیامت۔ برزخ کے معنی۔ برزخ کے معنی ایسی چیز کے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان واقع ہے۔ اعتقادات اسلامی میں برزخ ایسے جہان کو کہتے ہیں کہ جو عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان موجود ہے، روح کے جسم سے جدا ہونے کے بعد اور جہان آخرت کے لیے دوبارہ زندہ ہونے سے پہلے انسان کی روح ان دو عالموں کے درمیان رہتی ہے، کہ جس کا برزخ کے اثبات کے لیے مختلف دلائل موجود ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100، اور جب ان میں سے کسی ایک کی موت آن دھمکتی ہے تو کہتے ہیں خدایا مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، شاید میں اچھے اعمال انجام دے سکوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور یہ تو بس زبانی جمع خرچ ہے، اور ان کے لیے مسلسل ایک برزخ ہے یہاں تک کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اسی طرح قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اور 170 میں بیان ہے، اور وہ جو راہ خدا میں قتل ہوئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں جو خدا نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اس پر خوش ہیں، اور جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں انہیں بشارت دیتے ہیں، نہ ہی ان پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی حزن۔ برزخ کے اثبات کے لیے اس آیت سے دو نقطے برآمد ہوتے ہیں۔ اول تو موت کے بعد کی زندگی، یعنی انسان کی روح موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتی ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ تم گمان نہ کرو کہ شہداء مر چکے ہیں، بلکہ وہ تو اب بھی زندہ ہیں،
اور زندگی حقیقی سے ہمکنار ہیں۔ دوم، ان لوگوں کو بشارت کہ جو ابھی تک زندہ ہیں اور عالم دنیا میں جی رہے ہیں۔ یہ کہنا اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ مرنے کے بعد ارواح زندہ ہیں، اور کسی ایسے کو کہ جو ابھی تک زندہ ہے اس عالم مادہ میں جی رہا ہے بشارت دے سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے وجود کے ساتھ ساتھ ایک اور عالم بھی موجود ہے کہ جہاں ارواح رہتی ہیں۔ قرآن میں خدا سورہ یاسین آیت نمبر 25 سے لے کر 27 تک میں فرماتا ہے، جب اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو تو کہا کاش میری قوم بھی یہ جانتی کہ میرے خدا نے مجھے کس کرامت سے نوازا ہے۔ اس بہشتی انسان کے متعلقان دنیا میں ہیں، اور مرنے کے بعد اس بندے سے کہا جاتا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا، پس اس کی تمنا اور آرزو قیامت سے پہلے اتفاق پذیر ہوتی ہے، کیونکہ آخرت میں تو تمام انسان خدا کی نعمتوں کو دیکھیں گے۔ یہ آیت بتا دیتی ہے کہ انسان کی روح موت کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری آیت بھی برزخ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، مثلا سورہ غافر آیت نمبر 11، کافر کہیں گے کہ پروردگارا ہمیں دو بار مارا اور 2 بار زندہ کیا، بس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو کیا دوزخ کے عذاب سے رہائی کی کوئی راہ موجود ہے؟ 2 موتیں ہیں، ایک تو اسی جہان میں اور دوسری موت برزخی حیات کے بعد جب سور پھونکا جائے گا، اور 2 زندگیوں سے مراد موت کے بعد حیات برزخی اور دوسری وہ زندگی کہ جو سور پھونکنے کے بعد روز قیامت ظاہر ہوگی۔ یہ آیت عالم برزخ کا اچھے انداز میں اثبات کر رہی ہے۔ روایات کی بھی ایک کثیر تعداد ہے کہ جو برزخ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ وہ روایات کہ جو برزخ کے وجود پر دلالت کرتی ہے، ہم ان کو کچھ حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا وہ روایات کہ جن میں یہ بیان ہوا ہے کہ مرنے والوں کی روحیں اپنی قبر کے زائرین سے محبت کرتی ہیں اور ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اور دوسرا وہ روایات کہ جو اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ مومنین قیامت سے قبل اپنے حجروں میں آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں اور کہتے ہیں اے خدا قیامت کو برپا فرما تاکہ تیرے وعدے ہم پر روشن ہو جائیں۔ نیز کفار کہتے ہیں کہ خدایا قیامت کو برپا نہ کرنا تاکہ ہم پر تیرے وعدے آشکار نہ ہوں۔ اور تیسرا وہ روایات کہ جو اس امر کو بیان کرتے ہیں کہ خدا نے مومنین کی ارواح کو وادی السلام میں اور کافرین کی ارواح کو وادی برہوت میں مستقر فرمایا ہے۔ اور پانچویں وہ روایات کہ جو بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت نے مومنین اور کفار کی موت کے بعد ان سے کلام فرمایا، جیسے کہ بدر کے کافرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب فرمایا تھا، اور امیر المومنین علیہ السلام نے کوفے سے باہر موجود قبرستان میں وہاں کے مردوں سے کلام فرمایا تھا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ روایات میں برزخ کے وجود کے بارے میں تواتر سے احادیث ملتی ہیں۔ انسان کا برزخی جسم، فلسفی ادلہ کی بنا پر ارواح عالم برزخ میں بھی جسم کی حامل ہوتی ہے، مگر ان کے ابدان اس جہان میں دنیاوی اجسام سے لطیف تر ہوتے ہیں، مگر اس حال میں بھی مادی بدن کی خصوصیات رکھتے ہیں، جیسے شکل، قد کاٹ وغیرہ۔ روایات میں آیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان ایسی شکل میں ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ جب خدا کسی آدمی کی روح قبض کرتا ہے تو خدا اسے ایک دنیا کی طرح کے ہی قالب میں قرار دیتا ہے، جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے۔ جب کوئی نیا شخص اس کے پاس آتا ہے تو یہ اسے پہچانتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ویسا ہی آتا ہے جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ علماء اسلامی نے اس بدن کو جسم مثالی کا نام دیا ہے، اور اس کو بدن انسان سے حالت خواب میں موجود بدن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اس بیان کی روایات اسلامی میں تائید ہوتی ہے۔ نمونے کے طور پر امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا، کیا مومنین کی ارواح سبز رنگ کے پرندوں کے سنگدانوں میں عرش الہی کے اطراف میں موجود ہیں؟ تو امام نے فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ مومن کی روح کی عزت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ خدا سے پرندوں کے سنگدانوں میں قرار دے، بلکہ وہ تو انہیں ان کے ابدان کی مانند اجسام میں قرار دیتا ہے۔ قیامت کی خصوصیات۔ قرآن کی آیات کے مطابق آخرت فقط انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے تعبیر نہیں، بلکہ اس جہان کا نظام دگرگوں ہونے اور ایک جہان دیگر کا مختلف خصوصیات کے ساتھ برپا ہونے کا نام ہے۔ قرآن نے اس تغیر کے دن کو قیامت کا نام دیا ہے اور اس کے لیے درج ذیل خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ پہلا ہے دنیا کا ختم ہو جانا،
قیامت آتے ساتھ ہی زمین کو شدید زلزلے آئیں گے اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے نکال باہر کریں گے، سمندر شگافتہ ہو جائیں گے اور پہاڑ چلنے لگیں گے، اور اس کے بعد یہ ایک دوسرے سے ٹکرا دیے جائیں گے جس سے یہ سرما ہو جائیں گے اور ان سے سراب کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ سورج، چاند اور ستارے خاموش ہو جائیں گے اور اپنے مدار سے ہٹ جائیں گے۔ آسمان جو ایک محفوظ شامیانے کی طرح تنا ہوا ہے متزلزل اور شگافتہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد آسمان کی یہ بساط لپیٹ دی جائے گی اور ستاروں کو حذف کر دیا جائے گا۔ دوسرا ہے تمام موجودات کا مرنا اور پھر محشور ہونا۔ جہان کا نظم برباد ہونے کے بعد اللہ سور مرگ کو اپنے فرشتوں سے کسی ایک کے ہاتھ میں تھما دے گا، جس کے بجتے ہی تمام زندہ موجودات مر جائیں گے اور جہان طبیعت میں حیات کا کوئی اثر باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد ایک سور حیات پھونکا جائے گا کہ جس سے تمام انسان اور حیوانات دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور سرعت کے ساتھ محضر الہی میں حاضری کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اس عالم میں حقائق آشکار ہو جائیں گے اور خدا کی حکومت کاملاً ظاہر ہو جائے گی۔ اس حالت میں تمام مخلوقات پر ایک ایسی ہیبت طاری ہوگی کہ کسی میں بھی بلند آواز میں کلام کرنے کی جسارت نہیں ہوگی۔ تیسرا ہے خدا کی عدالت کا قیام۔ تیسری خصوصیت کہ روز قیامت خدا کی عدالت لگے گی اور تمام بندوں کے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ سب افراد کو ان کے نامہ اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے اور ہر کام انجام دینے والے کا عمل اتنا آشکار ہوگا کہ کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اس نے کیا کیا ہے۔ اس عدالت میں فرشتے، رسول، اس کے چنے ہوئے بندے دوسروں کے اعمال پر شاہد ہوں گے، یہاں تک کہ انسان کے اور اس کی کھال تک ان اعمال کی گواہی دے گی کہ جو اس نے کیے ہوں گے۔ عدالت خدا میں سب انسانوں کا حساب دقت کے ساتھ لیا جائے گا، ایک کے گناہ کو دوسرے کے سر نہیں موندا جائے گا، مگر وہ جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا ہوگا اپنے گناہوں کے علاوہ ان لوگوں کے گناہ میں بھی برابر کے شریک ہوں گے جو ان کے گمراہ کرنے کی وجہ سے گناہوں کے دلدل میں جا پڑے۔ اس عدالت میں انسان سے اس کے برے اعمال کی عوض کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد حکم الہی نافذ ہو جائے گا اور نیک افراد کو گنہگاروں سے جدا کر دیا جائے گا۔ مومنین نورانی چہرے کے ساتھ جنت کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے، جبکہ منافقین اور کافرین خاری اور اندوہ ناک حالت کے ساتھ جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے۔ اگلا ہے 61 درس جنت اور جہنم۔ جنت اور جہنم کے معنی۔ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ جہان آخرت میں انسان کے سفر کا آخری مرحلہ جنت یا جہنم میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ اس جہان کی خصوصیات میں سے ایک نعمتوں اور عذاب الہی کا ایک دوسرے سے جدا ہونا ہے۔ جنت خدا کی خالص نعمتوں کا مکان ہے اور جہنم اس کے عذاب خالص کا محل۔ اچھے انسان خدا کی نعمتوں سے استفادے کے لیے بہشت میں، جبکہ برے اور ناصالح افراد خدا کے عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم کی کیفیت کیا ہے اور یہ دونوں جگہیں کیسی ہیں؟ جنت کے نام مختلف ہیں، جیسا کہ بہشت، دارالسلام، فردوس وغیرہ۔ یہ ایک ایسا مکان ہے کہ جس کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، جو ابھی سے متقی افراد کے لیے تیار ہے۔ جنت مختلف مراتب اور باغات کی حامل ہے۔ مومنین کو ان کی دنیا میں انجام دیے گئے اعمال درفت اور رفتار کی بنا پر ان میں سے مراتب عطا کیے جائیں گے، جیسا کہ روایات میں ہے کہ بہشت میں سب سے کم تر درجے والے فرد کی ملک کی قمروں بھی اتنی ہوگی کہ اگر آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو 1000 سال کی راہ طے ہو جائے۔ روایات میں یہ بھی مرقوم ہے کہ جنت کے 7 دروازے ہیں اور مسلمانوں کے گروہ انہی میں سے کسی ایک در سے داخل بہشت ہوں گے۔ دوسری طرف جہنم ہے کہ جس کے قرآن میں متعدد اسما ہیں، جیسے کہ سقر، جہیم، سعیر، حطمہ۔ دوزخ کے 7 طبقے ہیں کہ جن میں جہنمی افراد اپنے برے کرتوتوں کے حساب سے ساکن کیے جائیں گے۔ سورہ حجر آیت نمبر 43-44 میں ارشاد ہوتا ہے، جہنم ان سب برے اعمال کرنے والوں کا ٹھکانہ ہے اور اس کے 7 دروازے ہیں جو ان میں سے کسی ایک گروہ کے لیے ہیں۔ جہنم کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے کہ بذات خود تو وہ ایک تنگ اور محدود مکان ہے، مگر جیسے جیسے اس میں ناصالح افراد داخل ہوتے رہیں گے اس کی وسعت نئے آنے والوں کے لیے بڑھتی چلی جائے گی۔ سورہ قاف آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے کہ جس دن جہنم سے کہا جائے گا کیا بھر گئی ہے، تو وہ کہے گا کیا اور بھی افراد موجود ہیں۔ جنت کی نعمتیں۔
قرآن اور روایات معصومین علیہم السلام میں جنت کی بہت سی نعمتوں کا ذکر ہے تاکہ انسان اپنے مادی فہم کے ذریعے سے جہان آخرت کی نعمتوں کا کچھ اندازہ کر سکے۔ اگر ہم چاہیں تو ان نعمتوں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک مادی ہے اور دوسری معنوی۔ پہلا ہے مادی نعمتیں۔ جنت کے باغات میں ہر قسم کے پھلوں کے درخت موجود ہوں گے جو اس کی باسیوں کی دسترس میں ہوں گے۔ وہاں کی عمارتیں بہت ہی پرشکوہ جاہ و جلال کی حامل ہوں گی۔ صاف اور میٹھے پانی کے ساتھ ساتھ شہد، دودھ اور شراب طہور کی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بہشتی افراد ایک سے ایک اچھا اور شاہانہ لباس زیب تن کر کے تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے اور ان کے حسین و جمیل خدام ان کی خدمت کے لیے ان کے گرد گھوم رہے ہوں گے۔ انہیں جنتی شراب کے جام پیش کیے جائیں گے، ایسی شراب کے جو ان کی لذت میں اضافہ تو کرے گی پر کسی فتنے اور فساد کا باعث نہیں بنے گی۔ جنتی مرد اور عورتوں کے پاس خوبصورت حوریں ہوں گی کہ جو مہربانی اور پاکیزگی کی صفات سے متصف ہوں گی۔ یہ بہشتیوں کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے استفادہ کریں گی۔ دوسرا ہے معنوی نعمتیں۔ قرآن کے مطابق بہشت میں ملنے والی نعمت معنوی خدا کی رضا ہے کہ جو ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ خدا کی رحمت، اس کا قرب ایسی نعمتیں ہیں کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور یہ جنت کی بہت ساری نعمتوں کی طرح سے قابل درک نہیں۔ بہشت میں کوئی بیہودہ کلام سننے کو نہیں ملے گا، اس کے ساکنان کو کسی بھی وقت تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ غم و اندوہ، کینہ اور حسد، کدورت جیسی چیزیں جنت میں ڈھونڈنے سے بھی نہ ملیں گی اور اہل بہشت ہمیشہ تسبیح الہی میں مصروف رہیں گے۔ جہنم کے عذاب۔ قرآن اور روایات میں اہل جہنم کے لیے طرح طرح کے عذاب ذکر ہوئے ہیں۔ ہم انہیں بھی مادی اور معنوی تقسیم بندی میں منقسم کرتے ہیں۔ پہلا ہے مادی عذاب۔ دوزخ میں ہر طرح سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیں گے۔ آگ سے جلنے کی وجہ سے دوزخیوں کی چیخ و پکار سے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ اہل جہنم کو زنجیروں سے جکڑا جائے گا، چونکہ یہ آگ انہی کی لگائی ہوئی ہے لہٰذا وہ انہیں اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہاں پر دوزخیوں کے نالہ و فریاد، جہنم کے دار و غافر فرشتوں کی انہیں سرزنش کے علاوہ کوئی بھی صدا سنائی نہیں دے گی۔ ایک زہریلی ہوا ہر وقت چلتی رہے گی۔ یہاں گنہگاروں کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا کہ جو ان کے اندر تک جلا ڈالے گا، اور جب بھی پانی مانگیں گے انہیں گرم اور گندگی سے بھرپور پانی دیا جائے گا۔ ان کی غذا درخت زقوم سے ہوگی کہ جو آگ سے پھلے پھولے گا اور ان کی جلن میں اور بھی اضافہ کرے گا۔ ان کا لباس سیاہ رنگ کا ہوگا جو ان کے جسم سے چپکا رہے گا اور ان کے لیے باعث عذاب ہوگا۔ ان کے ہم نشین گنہگار جن اور شیاطین ہوں گے کہ جو ان سے دوری کی آرزو کریں گے۔ دوسرا ہے معنوی عذاب۔ جس طرح معنوی نعمتیں مادی نعمتوں سے بڑھ کر ہوں گی، اس طرح معنوی عذاب بھی معنوی عذاب سے کہیں گنا بڑھ کر ہوں گے۔ جیسا کہ اہل دوزخ کو اہانت اور رسوائی کا عذاب جھیلنا ہوگا، ان کی عرضیوں پر کوئی اعتنا نہیں برتی جائے گی اور یہ امر ان کے لیے نہ ختم ہونے والے غم اور اندوہ کا سامان کرے گا۔ یہ عذاب ایسے دلخراش ہوں گے کہ یہ مرنے کی التجا کریں گے اور ان پر ہر طرف سے موت غلبہ کرے گی مگر یہ پھر بھی نہیں پر پائیں گے، اور ان کا جسم جتنا جلے گا اس کی جگہ نئی کھال لے لے گا، اور اس طرح ان کا عذاب مسلسل جاری رہے گا۔ اہل بہشت اور اہل جہنم کے آپسی تعلقات۔ قرآن اس حوالے سے کہتا ہے کہ اہل جنت ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے اور نیک اور اچھے کلام کے علاوہ کوئی سخن لب پر نہیں لائیں گے، مگر اہل جہنم ہمیشہ ایک دوسرے سے نزاع کی حالت میں رہیں گے اور گمراہ ہونے والے گمراہ کرنے والوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم نے تمہیں راہ انحراف کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، تم نے اپنے اختیار سے ہماری پیروی اختیار کی تھی۔ گنہگار یہی بات شیطان سے کہیں گے اور وہ جواب میں کہے گا کہ خدا نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا مگر تم نے قبول نہ کیا، اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا مگر تم نے اسے قبول کر لیا، بس میرے بجائے خود کو سرزنش کرو اور نا سزا کہو، کیونکہ اس دن کوئی کسی کی فریاد رسی نہیں کرتا۔ اسی طرح اہل دوزخ بہشتی افراد سے کلام کریں گے اور ان سے تھوڑا سا پانی مانگیں گے، پر جواب ملے گا کہ خدا نے تم پر جنت کی نعمتوں کو حرام کیا۔ جنتی بھی ان سے پوچھیں گے کیا چیز تمہاری بدبختی کا سامان بنی؟ تو دوزخی کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے تھے، تباہ کار ان کے ساتھی تھے اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تجیم
اعمال۔ جہان آخرت کے عذاب اور نعمتوں کے بارے میں ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان اس عالم میں جس چیز کے روبرو ہوگا وہ اس کے اعمال کا تشریعی نہیں بلکہ تکوینی نتیجہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے تمام اچھے یا برے اعمال کے لیے ثواب یا عذاب طے کر رکھا ہے جو کم یا زیادہ ہو، بلکہ ثواب و عذاب کیے گئے کام کا عین نتیجہ ہے کہ جو انسان نے دنیا میں انجام دیا۔ انسان کے اعمال دنیا کا آخرت سے ایک حقیقی رابطہ ہے۔ اس نقطے پر توجہ کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ یہ مطلب لطف خدا سے تعارض نہیں رکھتا، اور ہو سکتا ہے کہ خدا بروز حشر شفاعت یا مغفرت جیسے عوامل کے ذریعے سے اس کے اعمال کے نتیجے کو بدل دے یا برے نتائج کو سرے سے ہی ختم کر ڈالے۔ قرآن کی بہت سی آیات میں اس حقیقت کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30، اس روز سب اپنے اچھے یا برے عمل کو حاضر دیکھیں گے اور اس چیز کو پسند کریں گے کہ ان کے اور ان کے برے اعمال کے درمیان جدائی قائم ہو جائے۔ قرآن کی بعض آیات میں انسان کے اعمال کی ملکوتی صورت بھی بیان ہوئی ہے، جیسے کہ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 10 میں یتیم کا مال کھانے کو آگ کھانے سے تعبیر کرتا ہے، یا کنجوس لوگوں کی کنجوسی کا صلہ قیامت میں بھاری بھرکم طوق کی صورت میں ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ یہ بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 180 میں ہے۔ بہرحال آیات اور روایات سے یہی مطلب ثابت ہوتا ہے کہ روز قیامت اعمال متجسم ہوں گے اور انسان انہیں اپنے سامنے حاضر دیکھے گا۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو اسلامی عقائد میں تجسم اعمال کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 62واں درس ہے شفاعت کے بارے میں۔ اس بات میں تو کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں کہ روز قیامت خدا کی جانب سے ملنے والی سزائیں انسان سے انتقام لینے کی غرض سے نہیں، کیونکہ خدا کو اس امر کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بلکہ یہ تو اس کی روح سے گناہوں کی آلودگی کو دھونے کا وسیلہ ہے۔ اسی وجہ سے خدا نے گنہگار انسانوں کے لیے اپنی طرف پلٹنے کی مختلف راہیں معین کی ہیں۔ مثلا ایک گنہگار کہ جو توبہ کر لے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالح انجام دے تو خدا اس کے گناہ بخش دے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ یا یہ کہ مومنین کے گناہان صغیرہ اس وجہ سے بخش دیے جائیں گے کہ وہ گناہان کبیرہ سے پرہیز کرتے تھے۔ یا یہ کہ مومنین کی بیماری یا ان کا فقر ان کے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر دے گی۔ موت کے بعد بھی کچھ ایسے عوامل ہیں کہ جو ایسے انسان کے گناہوں کی سزا شمار ہو سکتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، مثلا جان کا سختی سے نکلنا، فشار قبر، عالم برزخ میں عذاب سے دوچار ہونا وغیرہ۔ اس جگہ پر ایسا بھی ممکن ہے کہ کچھ با ایمان افراد کے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ مذکورہ عوامل سے پاک نہ ہو سکیں، تو ایسے موقع پہ رحمت الہی کی جانب بازگشت کے لیے امید کے لیے جس دروازے کو کھولا گیا ہے اسے شفاعت کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت کیا ہے اور اس کی شرائط کیا ہیں؟ تو پہلے یہ جانتے ہیں کہ شفاعت کیا ہے۔ شفاعت کا لفظ لغت میں شفا کے مادے سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی کسی چیز کو اس جیسی ہی چیز کے ساتھ ضمیمہ کرنے کے ہیں۔ اس روح سے شفاعت کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ دو چیزوں کے درمیان کوئی نہ کوئی شباہت پائی جاتی ہو۔ علم عقائد کی اصطلاح میں شفاعت کے معنی یہ ہے کہ گنہگار شخص کو اس کی مثبت جہاد کی بنا پر، جیسے ایمان اور عمل صالح، جس کی وجہ سے وہ اولیاء الہی سے ایک شباہت پیدا کر لیتا ہے اور اس کے واسطے سے ان سے نزدیک ہوتا ہے، اور اولیاء الہی کی آبرو کی وساطت کے ذریعے سے قرب الہی کی راہ پاتا ہے، معاف کر دیا جائے۔ متعدد موارد میں خدا نے خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اپنی امت کے لیے بخشش طلب کیجیے۔ یا جب برادران یوسف کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ تنہا ان کا بارگاہ خدا میں بخشش طلب کرنا کافی نہیں، تو اپنے والد سے درخواست کی کہ ان کے لیے طلب مغفرت کریں، اور جناب یعقوب علیہ السلام نے بھی ان کی درخواست قبول کی۔ اسی وجہ سے عقائد اسلامی میں شفاعت کے معنی اور عام عوام میں اس کے پائے جانے والے مفہوم میں ایک بڑا فرق ہے۔ لوگ گمان کرتے ہیں کہ شفاعت کوئی پارٹی بازی ہے، یا یہ کہ جب کوئی کسی کی شفاعت قبول کرتا ہے تو اس کی علت یہ ہوتی ہے کہ اگر قبول نہ کیا تو شفیع ناراض ہو جائے گا، اور یہ شفاعت کے قبول کرنے والے کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، جبکہ خدا کے معاملے میں ان میں کوئی اثبات شفاعت پر دلائل۔ قیامت کے روز جن شرائط کا ذکر کیا گیا ہے ان کے ساتھ شفاعت پر
عقیدہ رکھنا تمام مذاہب اسلامی کی ضروریات میں سے ہے، اور قرآن کریم بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ سورہ زحا آیت نمبر 5، بہت جلد تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 79، اور رات کے ایک حصے میں نماز تہجد کے لیے بیدار ہو جا، امید ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر پہنچا دے۔ شیعہ اور سنی مفسرین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، کہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ فخر الدین رازی کی جو اہل سنت کی بزرگ علماء اور مفسرین میں سے ہیں، رقم تراز ہے کہ تمام امت اسلامی کا اس بات پر اجماع ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت حق کی شفاعت رکھتے ہیں، اور ان دو آیات سے یہی معنی نکلتے ہیں۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ شیعوں کا اس بات پر اتفاق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت ایک ایسی جماعت کی کہ جس سے گناہان کبیرہ سرزد ہوں گے شفاعت فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ امیر المومنین علیہ السلام اور باقی ائمہ بھی شفیع ہوں گے، اور ان کی شفاعت سے خدا بہت سے گنہگاروں کو نجات دے گا۔ نیز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا نے مجھے 5 امتیازات سے نوازا ہے، ان میں سے ایک شفاعت ہے، میں نے اسے اپنی امت کے لیے رکھا ہے، یہ شفاعت ان کے لیے جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا۔ آپ سے ایک اور روایت میں یوں نقل ہے کہ میں وہ پہلا شخص ہوں گا کہ جو شفاعت کرے گا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ البتہ مسلمانوں میں سے ایک فرقے کے پیروکار کے جنہیں وہابی نام دیا گیا ہے، دنیا میں طلب شفاعت کے منکر ہیں، اور جو اس کا معتقد ہو اسے کافر اور مشرک جانتے ہیں۔ ان کے مطابق اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی دنیا میں چاہے ان کی زندگی میں یا ان کی رحلت کے بعد شفاعت کی درخواست کرے تو ایسا شخص کافر اور مشرک ہے، کیونکہ جب کوئی شخص اپنے اور خدا کے بیچ میں کوئی واسطہ قرار دے گا اور کسی غیر خدا سے شفاعت کا خواستگار ہوگا تو در حقیقت اس نے اپنے معبود اور خدا کا شریک اس کو قرار دیا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب اس بارے میں لکھتا ہے کہ خدا قرآن میں فرماتا ہے، سورہ یونس آیت نمبر 18، خدا کے بجائے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں فائدہ پہنچا سکے گی اور نہ نقصان، اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے ہاں ہمارے شفاعت کنندہ ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو ایسی بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہو جسے زمینوں و آسمان جانتے ہی نہیں؟ وہ اس سے منزہ اور پاک ہے کہ اس کے ساتھ شریک قرار دیا جائے۔ خدا اس آیت میں یہ خبر دے رہا ہے کہ جس کسی نے بھی اپنے اور خدا کے درمیان واسطہ قرار دیا، حقیقت اس نے اس کی عبادت کی اور اسے خدا کا شریک قرار دیا۔ یہ اس لیے ہے کہ شفاعت تمام کی تمام خدا سے متعلق ہے، جیسے کہ خدا قرآن میں سورہ زمر آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے، کہو کہ شفاعت تو تمام کی تمام خدا کے لیے ہے۔ اور دوسری جگہ لکھتا ہے کہ جو کوئی بھی خدا اور اپنے درمیان واسطہ قرار دے اور اسے پکارے، اس سے شفاعت طلب کرے، وہ اجماع مسلمین کے تحت کافر ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ راقم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے مجھے مقام شفاعت عطا فرمایا اور میں اس شفاعت کو طلب کرتا ہوں کہ جو اس نے مجھے عطا کی۔ ابن الوہاب کہتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام شفاعت عطا کیا ہے، مگر قرآن میں بندوں کو ان سے شفاعت کی درخواست کرنے سے نہیں فرمائی۔ لہٰذا اگر خدا سے درخواست کرو کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے کہ روز قیامت میرے شفیع بن جائیں، تو نے حکم خدا پر عمل کیا ہے اور سورہ جن کی 18 نمبر آیت پر عمل کیا ہے، بس خدا کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اس بنا پر ابن تیمیہ اور محمد بن عبد الوہاب قیامت میں تو شفاعت کو قبول کرتے ہیں، پر دنیا میں طلب شفاعت کو شرک جانتے ہیں۔ البتہ یہاں پر ان کے عقیدے کی کجی پر مناقشہ منظور نہیں، کیونکہ اس کتاب میں اس بحث کی گنجائش نہیں، لہٰذا خواہش مند حضرات متعلقہ کتب کی جانب رجوع فرمائیے۔ ان توضیحات کے ساتھ کہ جو ہم نے پیش کی ہیں، نہ صرف یہ کہ وہابیوں کا یہ عقیدہ اسلام کے مکاتب فکر کے عقیدے کے خلاف ہے، بلکہ قرآنی آیات اور روایات معصومین کے لیے بھی منافی ہے۔ جن کتب کی طرف اشارہ کیا ہے رجوع کا، وہ ہیں محمد بن عبداللہ وہاب مجموعہ المؤلفات، ابن تیمیہ مجموعہ رسائل الکبریٰ۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ان توضیحات کے ساتھ جو ہم نے پیش کی ہیں، وہابیوں کا عقیدہ اسلام کے بالکل ہی منافی ہے، کیونکہ آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ان سے شفاعت کی درخواست کی تائید ہوئی ہے، اور ان روایات میں بھی کہ جنہیں اہل سنت بھی قبول کرتے ہیں،
بہت سے موارد نقل ہوئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے آپ کی زندگی میں ہی آپ سے شفاعت کی درخواست کی۔ نمونے کے طور پر سورہ نساء آیت نمبر 64، اور جب انہوں نے خود پر ظلم کیا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ تیرے پاس آتے، خدا سے بخشش کی درخواست کرتے اور تو بھی ان کے لیے بخشش کی درخواست کرتا تو یہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ منافقین کے بارے میں خداوند متعال قرآن میں سورہ منافقون آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے، اور جیسے ہی ان سے کہا جاتا ہے آؤ تاکہ خدا کا رسول تمہارے لیے بخشش طلب کرے تو اپنے منہ پلٹ لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تکبر کرتے ہیں۔ صحیح ترمذی میں ایک روایت ملتی ہے کہ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاہا کہ بروز حشر میری شفاعت کریں تو آپ نے قبول فرمائی اور بولے کہ میں یہ کام کروں گا۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کو کہاں پاؤں گا؟ کہا پل صراط پر۔ پوچھا اگر میری آپ سے وہاں ملاقات نہیں ہوئی تو فرمایا تو میزان کے پاس ہوگا۔ کہا اگر وہاں بھی نہ دیکھا تو کہا حوض کوثر کے کنارے کھڑا ہوں گا۔ میں ان 3 مقامات کے علاوہ اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ اگلا ہے شفاعت کی شرائط۔ جیسا کہ توضیح دی گئی کہ شفاعت تمام افراد کے لیے نہیں بلکہ شفاعت کرنے والے اور شفاعت حاصل کرنے والوں میں کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن کے مطابق شفاعت کرنے کے لیے اہم ترین شرط خدا کا اس کی اجازت دینا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109، اور اس روز شفاعت کو کوئی فائدہ نہ دے گی مگر ان کے لیے جنہوں نے خدا سے اجازت شفاعت دے رکھی ہے اور وہ ان کے لیے سخن سے راضی ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 28، شفاعت نہیں کریں گے مگر وہی جنہیں خدا نے برگزیدہ کیا ہو۔ دوسری جانب آیات بتاتی ہیں کہ بعض افراد کے لیے شفاعت کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ داخل جہنم کیے جائیں گے۔ سورہ مدثر میں آیا ہے کہ 4 گروہوں کے لیے شفاعت سود مند نہیں ہے۔ سورہ مدثر آیت 40 سے 47 تک۔ جنتی افراد بہشتی باغات میں گنہگاروں سے سوال کریں گے کس چیز کی وجہ سے تم وارد جہنم ہوئے؟ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، باطل پرستوں کے ساتھ آگے نکل گئے تھے، قیامت کے دن کو جھوٹ سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ہماری وہ موت کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تھا آن پہنچی۔ اس وجہ سے انہیں شفاعت کرنے والوں کی شفاعت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جنت میں داخلے کی پہلی شرط ایمان اور عمل صالح ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ 2 شرائط نہیں تو وہ ہرگز بہشت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ جہان آخرت میں ہر کام ایک جسم کا حامل ہے اور شفاعت انسان کی اولیاء الہی کی پیروی کرنے کا تجسم ہے۔ بس وہ شخص کہ جو ایمان کافی اور عمل صالح نہ رکھتا ہو شفاعت سے بہرہ مند نہیں ہو سکتا۔ اگلا جو درس ہے وہ ہے حبت، تکفیر اور خلود، کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی آڈیو میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں سے ان اپنی غلطیوں کے لیے معذرت چاہوں کہ اگر میں نے کہیں پر کچھ مسٹیکس لفظی کہی ہوں جو کہ میں نے کوشش کی کہ ان کو ریپیٹ کر کے درست کیا جا سکے، لیکن پھر بھی کہیں پر اگر میری اصلاح کی ضرورت ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں یا پھر مجھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی۔ اس کتاب میں درس عقائد کے تقریباً 63 دروس اس میں بیان ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آگے آنے والی جتنی بھی آڈیوز ہیں وہ آپ کو مل سکیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و خرم رکھے، ہمارے گھر پہ جو بلائیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں ان کو خدا دور کرے۔ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔